बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। वो दनाए सुबुल ख़त्म रसूल मौला कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और हमारी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को उनकी विलादत का दिन मुबारक हो। ये दुआ भी है और ख्वाहिश भी कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थोड़ी सी सवालात इसी मौजू पे लेंगे और फिर जो मामूलात के हमारे मौज़ूआत हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, और इसके अलावा हमें जॉइन किया है डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब ने। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, और एक तो ये बताइए कि आज के दिन की अहमियत क्या है, और फिर दूसरा यानी हमें उनको जिस तरह से खिराज अक़ीदत पेश करना है या उनके जन्मदिन को हमें सेलिब्रेट करना है, उसका क्या ही बेहतर तरीक़ा हो सकता है कि जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो और हमें आखिरत में भी फ़ायदा हो। शुक्रिया। सर, मेरा ख्याल है कि उनसे बड़ी हस्ती इस दुनिया में नहीं आई। उन्होंने हमें कुरान भी दिया, उन्होंने हमें रहने सहने के तरीक़े भी बताए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें एक मशल बने जिससे उन्होंने मुसलमानों को और इंसान को बताया कि कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने फतवात भी की, उन्होंने अमन भी की, उन्होंने लोगों को माफ़ भी किया। उन्होंने सुलह हुदैबिया में एक कदम पीछे हट के अगले साल फतवात की, जिसके बाद इस्लाम ऐसे फैला कि शायद अब सबसे बड़ा मज़हब होता जा रहा है। आपने ये कहा कि कैसे हम सीख सकते हैं, तो उनकी सिंपल ज़िंदगी जो है उसके ऊपर अगर हम अमल पैरवा करें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। लोगों से मोहब्बत करनी, सही तोलना, कारोबार में गड़बड़ नहीं करनी, झूठ ना बोलना, अपने जो लवाकीन हैं उनके साथ प्यार से पेश आना, बच्चों से प्यार से पेश आना, जस्टिस करना, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हमें सीखना चाहिए और हमें उसके पीछे जाना चाहिए। सही। बाजवा साहब, आप एक लॉयर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके पेशे के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन्हें किस तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर अमल कर सकते हैं ताकि आप लोगों का जो काम है वो बेहतर तरीके से हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया अपने चैनल के ऊपर और इनवाइट किया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आज वो अजीम दिन है जिस दिन रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन को, जिस दिन अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया को, जिस दिन अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन को, जिस दिन अल्लाह ताला ने उस शख्सियत का ज़हूर किया जो वजह ज़हूर कायनात है। सारा कुछ, ये सारी दुनिया, ये हर चीज, ये सारा निज़ाम कुदरत अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान के लिए सजाया है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अगर आप तवज्जो करें, अगर आप किसी भी मिसाल के तौर पे कोई दुनिया का लॉ ऑफ लैंड आपने बनाना हो, आपने क्रिमिनल यानी क्राइम को कंट्रोल करने का रास्ता लेना हो, आपने विरासत का मामला लेना हो, अपने आपकी जायदाद का, अपनी मालो दौलत का या आखिरत का, या इस दुनिया में जजा और सजा का निजाम आपने वज़ा करना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान के फरमुदात, उनके ऊपर जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने उतारा, जो एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है,
اگر ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں تو میں 100% یقین سے یہ بات کہتا ہوں صحیح کہ ہمیں کسی اور بالکل صحیح. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آئینی ترمیم یعنی مجوزہ آئینی ترمیم وہ تو اب اس کا جو سلسلہ اس طرح سے ختم ہو گیا. اب نیا سیشن ہوگا, اس کے اندر دیکھیں موجودہ حکومت لے کے آتی ہے یا نہیں آتی ہے, مگر اس کے فالو اپس آ رہے ہیں. ابھی بھی مختلف پولیٹیشنز کے بیچ میں ملاقات ہو رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان سے خاص طور پہ ملاقاتیں جاری ہیں. ود ان پارٹیز بھی مشاورت ہو رہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ بہت اہمیت اختیار کر گئے تھے. تو ممکنہ طور پہ یہ جو ٹیبل نہیں کر سکے پارلیمنٹ کے اندر موجودہ حکومت مجوزہ آئینی ترمیم کو, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کے اوپر صحیح طرح سے ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا, سب سے مشاورت نہیں کی گئی تھی, مسودہ واقعی تیار نہیں ہوا تھا, یا وہ دکھانا نہیں چاہ رہے تھے, یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی تھی؟ شکریہ سر. بات یہ ہے کہ جب حکومتیں چیزوں کو چھپاتی ہیں تو اس میں ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ نظر آتا ہے. پہلی بات تو جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف آ گیا ہے کہ آپ وہ جو پی ٹی آئی کو خواتین کی سیٹیں اور اقلیتوں کی سیٹیں دینی ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں دی گئیں, اور اگر وہ دی جاتی ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت آ جاتی ہے. تو پھر یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ ترمیم چلی گئی تو یہ شاید انکانسٹیٹیوشنل خود ہی ہو جائے گی. بہت ضروری ہے کہ پارلیمنٹ پورا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی, جس میں مولانا فضل الرحمان یا اے این پی یا پیپلز پارٹی یا خود پی ایم ایل این کے لوگ اس طریقے سے شاید ایک صفحے پہ نہیں ہیں چیزوں کے. ترمیمیں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, 2/3 میجورٹی اس کے لیے ضروری ہے, مگر کیا یہ ترمیم جو ہے یہ اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جاتی ہے, اس کے قانون کو آگے کی طرف دے تو بہت اچھی بات ہے, مگر اگر یہ کہیں نہ کہیں ایسی رکاوٹ بن جائے جو آگے جا کے اسی حکومت کو مصیبت میں ڈال دے تو سوچنا بہت ضروری ہے. ایسی ترمیموں کے لیے بہت ان ڈیپتھ مشاورت, ان ڈیپتھ جو قانون کے ماہر ہیں ان سے مشاورت, دوسری پارٹی سے مشاورت کرنی. تو میرا خیال تھا کہ یہ جلدی کر رہے تھے, اب تھوڑا سا سوچ سمجھ کے آئیں گے. اور باجوہ صاحب کچھ چیزیں کنسیل کر رہے تھے آپ لوگ, کیا صحیح طرح سے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا, جلدی میں لگ رہے تھے, کیا تھا آپ کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جو کہ آپ لوگ کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ شاید ہم جلدی میں تھے یا ہم ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا, قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ سب کو بھی پتا ہے, ڈاکٹر قیس صاحب کو بھی پتا ہے, ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے, ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں جب تک آپ کے پاس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب تک ہمیں 2/3 میجارٹی کسی بھی پارٹی کو حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی. قانون سازی تو کی جا سکتی ہے, نئے قوانین بنائے جا سکتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. اس کے لیے میں 2/3 میجارٹی کی وہ باجوہ صاحب وہ تو میک شور آپ لوگوں نے پہلے کرنا تھا نا کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں. آپ لوگوں نے وہ ٹیبل کر دی, ٹیبل نہیں کی, اس کا سارا یعنی غیر معمولی اجلاس, ہفتہ اور اتوار کو اجلاس, سینٹ کا اجلاس, پارلیمنٹ کا اجلاس, مگر بندے پورے نہیں تھے, ملاقاتیں چل رہی تھی. تو یہ یعنی پہلے اگر کر لیا جاتا ہے. سنیں نواز شریف صاحب اس بات کے اوپر ناراض ہوئے کہ آپ لوگوں نے پہلے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک اجلاس بلایا گیا,
रूटीन में नेशनल असेंबली का और सेनेट का, उसमें हमने टेबल भी नहीं किया, वो जो हमारा मसवदा था वो टेबल भी नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं की। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सबकी मीटिंग हुई। लेकिन अगर आप ये बात कहें, देखें ये मीडिया के ऊपर आप भी कह रहे हैं और कई लोग दूसरे भी ये बात कर रहे हैं कि जी देखें इनका होमवर्क मुकम्मल। जी ठीक है, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। मीनवाइल हम डॉक्टर कैस असलम साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है हुकूमत फिर कोशिश करेगी, और अब आज के अखबारात के अंदर ये खबर भी मौजूद है कि वज़ीर आज़म जो है इंग्लैंड और अमेरिका जाना चाह रहे हैं, वहाँ वो यूएनओ के इजलास के अंदर शिरकत करेंगे, जहाँ वहाँ से जब वापस आएंगे तो उसके बाद जो पार्लियामेंट का सेशन होगा उसके अंदर ये आइनी जो अमेंडमेंट है ये टेबल की जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा कि पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो बातें यूएनओ के इजलास में या इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है वो हो जाएं, और उतनी देर में जो इनके लीगल एडवाइज़र्स हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र्स हैं, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से फार्मूलेट कर लें। जो मौलाना फजल रहमान हैं या और लोग हैं उनके साथ मुशावरत कर लें, तो शायद थोड़ी सी डिले में कोई बुरी नहीं होती। अगर एक बेहतर मसवदा पार्लियामेंट पे पेश हो जाए तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। सो आई थिंक डिले कर लेना चाहिए, इस बात को जल्दी नहीं करना चाहिए। सही। बाजा साहब, कब तक फिर दोबारा इसे आप ले करेंगे? देखें, जब तक हमारे साथी जिन्होंने हमें यकीनदानी कराई है कि हम इसमें ये तरमीम के ऊपर आपके साथ मुत्तफिक हैं और ये तरमीम के साथ मुत्तफिक नहीं है, उसमें जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, जब तक तमाम मामला तय नहीं हो जाएंगे, गवर्नमेंट जो है वो ये जो मसवदा है इसको ले नहीं करेंगे और ये बिल जो है ये असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा। अच्छा, फजलुर रहमान साहब के साथ किस बात के ऊपर डेडलॉक था? मौलाना साहब के साथ किस बात के ऊपर डेडलॉक था? देखिए, मौलाना साहब ये समझते हैं कि हम ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं, मौलाना साहब ये समझते हैं कि शायद ये कुछ जाती मफादात के लिए है या किसी एक जज के लिए है। तो उसके लिए मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि काजी फायज ईसा साहब ने कैटेगोरिकली ये कह दिया हुआ है कि अगर आप मेरे लिए अगर एज को आगे बढ़ा रहे हैं या कोई नई अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे बलोचिस्तान असेंबली में 61 की बजाय 82 जो है वो सीट जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। इसी तरीके से शायद एक दूसरे सूबे के लिए भी सीटें बढ़ाई जा रही हैं। मुख्तलिफ नुकात है उस मुजवजा अमेंडमेंट के, नुकात है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है उनका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें अमेंड की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा सीआरपीसी में भी, क्रिमिनल प्रोसीजर। जी ठीक है। बाजा साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से रेज्यूम करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। हम मुजवजा आइनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि टेबल ना हो सकी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब और डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब। डॉक्टर कैस साहब, आपकी तरफ आते हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हर इदारे का अपना एक वक़ार होता है, अपनी एक डिग्निटी होती है, इसी तरह से पार्लियामेंट की अपनी एक डिग्निटी है। तो मौजूदा जो हुकूमत है ये एक आइनी तरमीम लाना चाह रही थी, उसको ना ला सकी, ये इनका फेल्योर है। और अब अखलाकियात ये कहती हैं कि अब ये दोबारा पार्लियामेंट के अंदर ये तरमीम ना लेके आएँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये अयाज सादिक साहब जो हैं, जो कस्टोडियन है पार्लियामेंट के, ये उनकी नाकामी है, तो ही शुड रिज़ाइन। शुक्रिया सर। बात यह है कि ये तो हुकूमतों में होता है कि टेबल की जाती हैं, कई तरमीम पास हो जाती हैं, कई नहीं होती है, किसी का फेलियर उस तरीके से नहीं होता। ये सवाल तो नंबर गेम है कि आपके पास नंबर हैं तो वो पास हो जाएंगी, नंबर नहीं है
تو وہ پاس نہیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے اپنے پارٹنرز کے اوپر. مگر یہ کوشچن کہ جی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے ہی شوڈ ریزائن، یہ فار فیچڈ ہے. اگر ہر دفعہ ہی ہم کسی نہ کسی بل کے فیل ہونے سے کرتے رہے تو ہم وہ اسی گیم میں جائیں گے. ایسے نہیں ہے. ڈبیٹ ہونی چاہیے، کمیٹیوں میں جانا چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، اپوزیشن کو بھی چانس ملنا چاہیے، پھر ووٹنگ ہو جائے، پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. گورنمنٹ کو صرف اپنا ہوم ورک پورا رکھنا چاہیے. فیلئر یہ کسی کا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. باجوہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اگر آپ لوگ پھر سے اسے لے کر دیتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں پراپرلی اور مشاورت بھی کرتے ہیں، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یعنی جو مجوزہ امینڈمنٹ ہے اس کا ڈنک نکل جاتا ہے، یعنی جن امور کے اوپر آپ امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں اگر وہی نہ رہے تو پھر یہ کس قسم کی امینڈمنٹ ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی پارلیمان میں بلز لائے جاتے ہیں، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس کا سب سے پہلے طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو کیبنٹ میں پیش کیا جاتا ہے. کیبنٹ میں اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں آتے ہیں. پارلیمنٹ کے بعد آنے کے بعد اس کو پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے. پھر پارلیمنٹری کمیٹی کے اوپر وہاں پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور اس میں جو امینڈمنٹس دی جائیں اگر وہ قابل عمل ہو تو ان میں امینڈمنٹ کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب لے کیا جاتا ہے پارلیمان میں تو پھر ووٹنگ ہونی ہے. تو میں یہ کر دوں کہ اگر ہم وہی بل پیش کریں گے جس کے اوپر کنسنسس آ جائے گا. کنسنسس کا سب سے پہلی ہماری تو ترجیح ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ پاکستان کے قوم کے لیے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہیں، یہ پارلیمان اور جو جوڈیشری ہے ان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، کچھ انصاف کے لیے جو امپلیمنٹیشن ہے جو سی آر پی سی اور پی پی سی کی ہیں وہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پہلے اپنے جو ہمارے اتحادی ہیں اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان، نہیں میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر وہ پروویژن ہی نہ رہی جس پروویژن کے لیے یا جس کے اپروول کے لیے آپ لوگ یہ امینڈمنٹ لانا چاہ رہے تھے تو اس کے بعد یعنی اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ باقی جتنی بھی ہیں وہ تو ذیلی ہیں، ان کے اوپر آپ کا اتنا فوکس بھی نہیں ہے. میں عرض کر دوں یہ کوئی ایک یا دو نہیں، یہ پہلے 42 کے لگ بھگ تھی امینڈمنٹس. اس کے بعد اب سی آر پی سی اور پی پی سی کے میں بھی امینڈمنٹس آ رہی ہیں، یہ 80 کے قریب ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ ہم شاید کوئی اسپیسیفک کسی کام کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہی اعتراض تھا. ہم اس کو اپنے مفاد کے لیے نہیں کر رہے، کسی ایک شخص کے مفاد کے لیے نہیں کر رہے، یہ ملک پارلیمان اور عدلیہ کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے یہ ہمیں کوئی تحفظات اس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیسیفک کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر وہ وقت گزر گیا، وہ ٹائم گزر گیا، ٹھیک ہے باجوہ صاحب، جی ٹھیک ہے، نہیں رہے گا اور فائدہ مند نہیں ہوگا، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر قیس صاحب، حکومت نے کیا تو کچھ نہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے. یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ پاس تو نہیں کروا سکے، مگر اس کے نتیجے میں ایسے لوگ، ایسے ادارے جن کے یعنی مفاد کے اوپر زد پڑتا ہے ان امینڈمنٹس کی وجہ سے جو مجوزہ ہیں ابھی، جیسے کہ اب وکلاء نے ایک تحریک کا اعلان کر دیا ہے. حکومت پہلے ہی فریجائل ہے، مختلف محاذوں کے اوپر لڑ رہی ہے، تو کیا اس کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وکلاء تحریک کو بھی روک سکے گی، یا پھر کوئی ڈائلاگ ہو جائے گا، ان کی بات مان لی جائے گی؟ دیکھیں، حکومتوں کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ کئی طریقوں سے چلتا ہے. ایک تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ جی یہ بل ہے، یہ اپوزیشن اس کے خلاف ہے، یہ ان کے اتحادی اس کے ساتھ ہیں. ایک کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹلی بھی کوئی ایسا سچویشن کریٹ کرنے کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ ایسا بل لے کے آئیں جس کے اوپر جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جیسے وکیلوں کے ہیں، جیسے ججوں کے ہیں، اور لوگوں کے بھی ہوں گے، وہ اس پہ ریئیکشن شو کرتے ہیں. اور اس ریئیکشن سے شاید حکومت پھر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے آگے کو جانا ہے یا چیزوں کو فزل آؤٹ کرنا ہے. یہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. اب آپ وکیلوں کی بھی جو بات کرتے ہیں، اس میں بھی تو دونوں دھڑے بیٹھے ہیں نا، جو پی ایم ایل این کے حق میں ہیں یا جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں،
دیکھنا یہ ہوگا کہ جنہوں نے باہر نکلنا ہے وہ کون ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتنا ہی مشاورت کرنی چاہیے جتنا اتحادیوں کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی بل امینڈمنٹ آ رہی ہے تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن جیسے بنا تھا ایسی کنسنسس سے آئے کہ اس کو پھر کوئی روک نہ سکے. صحیح. آصف باجوہ صاحب، وکلاء کے کیا کنسرنز ہیں اور کیا کوئی ایسی تحریک پنپ رہی ہے جس میں جو وکلاء ایک بار پھر سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور حکومت کے لیے پرابلم پیدا کریں گے؟ دیکھیے، یہی بات میں اس سے پہلے کرنے جا رہا تھا جو ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے کر دی ہے. ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیں اور ان کے ساتھ بھی اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو، اور ہم ان کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہو. نمبر 1. نمبر 2، جو بات آپ نے وکلاء کی تو میں اس میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ پارلیمان کو کانسٹیٹیوشن نے یہ حق دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ آپ قانون سازی کر سکتے. پارلیمان قانون سازی کرے گی، اور اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جائے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، یا کوئی اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنائی گئی ہے وہ اس لیے کہ وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو، لیکن ادروائز پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس کو حق حاصل ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء جو ہیں جنہوں نے اس بات کا یہ شور ڈال رکھا ہے کہ ہم اس کے لیے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمان کو باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کوئی قانون سازی نہ کرے، جو کہ قانون کی بجائے آئین بھی ہمیں اختیار دیتا ہے پارلیمان کو کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وکلاء ان کے ٹریپ میں آئیں گے، اور نہ اس طریقے کی کوئی تحریک چلے گی، نہ چل سکتی ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر قیس صاحب، ایک آئین کا آرٹیکل ہے 180 یا غالباً 184، اس کی پروویژن ہے 3 جو کہ سپریم کورٹ کو ان اٹ سیلف یہ یعنی امپاور کرتی ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے رائٹس کے اوپر یا اس کی پارس کے اوپر کوئی زد پڑنے والی ہے تو وہ خود سے ایکشن لے سکتی ہے. اور پھر یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ سپریم کورٹ کے اندر کسی نے پٹیشن دائر کر دی ہے اس مجوزہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف، تو اس کو کیا سپریم کورٹ ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ اصل میں ہوا تو کچھ بھی نہیں، سب باتیں ہو رہی ہیں، مجوزہ جو ترمیم ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں، ڈرافٹ کہیں ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا ایکشن لے گی پھر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم باڈی ہے اس ملک میں قانون سازی کرنے کی. جوڈیشری جو ہے وہ سبسروینٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت تو کر سکتی ہے، وہ قانون کو انٹرپریٹ تو کر سکتی ہے، مگر میرا خیال کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی کارروائی ہے اس کو شاید سپریم کورٹ ٹچ نہیں کر سکتی. یہ میرا اپنا خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک قانون پیش ہی نہیں ہوا تو پری ایمپٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ملک میں روایت ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے کسی نہ چیز پہ کر دیتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کو. یہ سپریم کورٹ کا وقت ضائع کرنے کا ہے. جب تک پارلیمنٹ کے اندر وہ قانون نہیں آئے گا، وہ پاس ہو یا فیل ہو، اس وقت تک سپریم کورٹ اس کو ہاتھ نہیں. بالکل آپ نے ایک اچھی بات کی ہے. یہ جو مجوزہ امینڈمنٹ تھی اس کے اندر ایک پروویژن یہ بھی تھی، یا اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی تھی کہ 2 عدالتیں بنا دی جائیں، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور دوسری جو باقی جتنے بھی لوگوں کے معاملات ہیں اس کو دیکھے، کیونکہ اس سے جو ہے باقی جتنے بھی لوگوں کے معاملات ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ کے پاس وقت ہی نہیں بچتا ہے. وہ جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں یا پھر پارلیمنٹر کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھتی رہتی ہے. تو یہ آئیڈیا اس حد تک تو ٹھیک تھا ویسے. جی میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے جہاں آپ جو ہے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن، اس کی جو فیوچر کی اس پہ جو ہیں اس پہ بحثیں. مثال کے طور پہ اعتزاز احسن صاحب کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، اور ایسے بھی لوگ کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں.
کئی لوگ کرمنل لائرز ہیں، وہ سو جب آپ ان کے کام الگ الگ کریں گے، ہم نے نیچے کیا نہیں ہوا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اور اینٹی کرپشن کورٹ ہے اور بینکنگ کورٹ ہے، تو اگر اوپر بھی اور آپ کے پاس اسلامک جو ہے وہ بھی کورٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شریعہ کورٹ، تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دینے سے کوئی ملک کا نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہوگا کہ بحث ہوتی رہے وہاں چیزوں کی، اور باقی جو معاملات ہیں، ورنہ تو فریولس جو یہ آتے رہتے تھے اس سے کورٹ کا بہت وقت اور پیسہ ضائع ہوتا تھا. بالکل صحیح. باجوہ صاحب، یہ جو ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوم ورک کے ساتھ ہیں اور آپ لوگ اس کو ٹیبل کر سکیں اور پاس بھی کروا سکیں. ایک اور ایشو، مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اپنے ایک صوبائی کیبنٹ کا اجلاس جو تھا اس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے، اور اس کے اندر 5 سالوں کے اندر 5 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دور حکومت کے اندر بھی ایک لیڈر نے، ایک سیاسی جماعت نے کئی لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تھا، ایک بھی گھر نہیں بنایا اور وہ الٹا اس کے گلے پڑ گیا. جب بھی وہ کسی ٹاک شوز میں جاتے یا یعنی ایسی جگہ پہ جاتے جہاں پہ صحافی ان سے سوال کر سکتے تھے تو یہی سوال ہوتا تھا کہ وہ گھر کہاں پہ ہے. تو 5 سالوں کے اندر 5 لاکھ گھر، 1 سال کے اندر 1 لاکھ گھر، تو آئی ہوپ سو کہ سوچ سمجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہوگا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا پچھلا جو سوال تھا، آپ نے بڑا شاندار کوشچن کیا تھا کیا صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، میں تھوڑی سی اس میں ذرا آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جی پلیز. دیکھیے، ایک وقت تھا جب ایک بل پینڈنگ تھا پارلیمان میں، اور وہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے اس بات کو. جی بالکل. جی تو کانسٹیٹیوشن میں کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بل جو ہے وہ زیر بحث ہو پارلیمان کے اندر، اس کو آنریبل سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. یہ بڑا کلیئر کٹ ہے. لیکن اس کے باوجود آنریبل سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کیا اور کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر بحث ہی نہیں کر سکتے. یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب اس طریقے کی جو باتیں ہیں کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے، دیکھیں پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن ہے. اس نے آلموسٹ تمام چیزوں کو اس میں لکھ دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے. انٹرپریٹیشن کسی کی 19-20 ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں اسٹے دیا گیا، اس کو پاس نہ کرنے دیا گیا، اور اس کے بعد جو فیصلہ وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ جو ریلیف کوئی بھی پیٹیشنر آنریبل سپریم کورٹ سے سیک نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں، استدعا نہیں کرے گا، اس کو وہ ریلیف نہیں دیا جائے گا. اس کے باوجود میں جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ وہ سیٹوں کا، میں نے اس وقت نہیں مناسب سمجھا. اب میں بات ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو اس میں بھی پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دیا گیا جو انہوں نے سیک ہی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس میں ان کی کوئی استدعا، کوئی پریئر ہی نہیں تھی. نہ یہ میں باتیں کرنا چاہتا. اب میں آ جاتا ہوں 5 لاکھ گھروں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ بطور سی ایم پنجاب محنت کر رہی ہیں، جس طریقے سے گزشتہ 4 ماہ میں انہوں نے سی ایم کے معاملات کو ٹیکل کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی اور ان کے اپنے چچا پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان، کہ کیا جو چائنا کے لوگوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف سپیڈ ہے، کیا مریم نواز اس سے بہتر کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے ان کی سپرویژن میں بالکل تو انہوں نے 5 لاکھ گھروں کا کام کیا ہے. اس کے اوپر جو آج بھی کلیریفیکیشن آئی ہے 15 لاکھ روپے جو ہے فی گھر وہ لوگوں کو اپنا گھر اپنی چھت کے لیے دینے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے
جو اچیویبل ہے آپ کے مطابق. ٹھیک ہے باجوہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا ایک تاثر یہ بھی موجود ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ باہم یعنی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, جیسے سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ, سپریم کورٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ, ایسا کوئی تاثر آپ کے ذہن میں بھی ہے؟ سر پہلی بات میں گھروں کی بات کر لوں. جنیدو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو, 1 منٹ ہے ہمارے پاس جی, اور عمران خان نے بھی گھروں کی کہا تھا. شاید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں گھر بنے تھے جو پھر گر گئے جی ٹھیک, اور لوگوں کا ٹرسٹ سرکاری گھروں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آئی ہوپ کہ ایسے پائیدار گھر بنا دیے جائیں. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا ہے مختصر, وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا دہرا دیجئے سوال کیا تھا. وہ سوال یہ تھا, ایک تاثر یہ ہے کہ مختلف ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ ہونا بہت ضروری ہے, اس سے نئی چیزیں, مگر اگر مختلف ادارے اینٹیگنسٹک ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں ہیں, تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ سب پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں رہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ تاثر غلط ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ڈاکٹر سامنے. کے ایس اسلم صاحب, ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.